बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर आप लोगों के दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो चुका हूँ। काफ़ी ईमेल्स और टेलीफोन कॉल्स, मैसेजेस या बिलमुशाफा जिस किसी से भी मेरी मुलाकात होती है, वो यही ज़िक्र करते हैं कि जी आपके बताए हुए जो वज़ाइफ हैं, वो हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल के रख देते हैं और कमाल होता है। बहुत सारे लोग इजाज़त ले रहे होते हैं कि जी हम आगे किसी के लिए कर दें, तो मैं सबसे पहले तो ये आपसे गुज़ारिश कर दूँ कि मेरे जितने भी यहाँ पे वज़ाइफ हैं, इसके लिए आपको किसी और मुर्शिद की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। वो इजाज़त मैं खुद देता हूँ, मैं ज़ामिन हूँ और आप लोग ये कर सकते हैं और ये सेफ़ हैं। ये कोई जादू नहीं है। ये कलाम इलाही से जितने भी लोग वो बे अहले बैत का सफ़र कर चुके हैं या तसव्वुफ़ के बड़े बड़े वलियों के साथ जुड़े हैं या उनके आबा व अजदाद जुड़े थे, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना हाथ के आप लोगों की ज़िंदगी में उस वसीले के, उस पंजतन के वसीले के कुछ भी नहीं हो सकता है। वो जो शरीयत का इल्म है, नमाज रोज़ा हज ज़कात, वो सब जानते हैं, लेकिन जो तरीक़त है इसको समझने के लिए आपको पहले रब को समझना है, फिर सबको समझना। तो रब समझ कैसे आएगा? वो तो सिर्फ उन लोगों पे एहसान करता है और कहता है कि मैं जिनको चाहूँ उनको हिदायत देता हूँ, और वो हादी है, उसका एक इस्माय मुबारक है हादी। तो वो इसी वजह से हिदायत देता है, दोस्त बना लेता है, तभी वो सारे उलूम, वो राज खोल देता है, और उसमें इसमें आज़म से लेके आसमान और ज़मीन के सफ़र तक के राज भी शामिल हैं। खैर ये एक अलग बहस है जिस पे हम अपने लाइव शोज़ में काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। एक बुज़ुर्ग, बहुत ही कमाल जो बुज़ुर्ग होते हैं उनमें करामतें दिखाने के जलवे नहीं होते हैं। लोग करामती बाबा को बाबा जी मानते हैं कि जिन्होंने ऐसे किया, और हाथ में अंगीठियाँ नज़र आने लगी कि शोले निकल रहे हैं अंगीठियों से, और कभी ऐसे किया तो हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो हर एक का अलग अलग एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरी एक फ़्लाइट थी सैन फ्रांसिस्को की, तो हम लोग जिस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंचे तो फ्लाइट डिले हो गई। जाहिर है वो तूफ़ान के बायस डिले हो गई। उन्होंने कहा कि आज तो मुमकिन नहीं है, अब कल जाएगी। तो मैं वापस जब मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि यार वो, तो उसने कहा मैं वही हूँ और आप आ जाओ, हम लोग मिलते हैं और फिर कल आ जाएंगे दोबारा से। अब जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में एक जगह पे कॉफ़ी शॉप थी, अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा करते हैं कि कॉफ़ी लेते हैं, एक डोनट लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अब चिल करते हैं, रिलैक्स हो गए, और स्नोफॉल जब हो रहा हो तो आपको कॉफ़ी चाय इसका मज़ा ही कुछ अलग आता। हम लोग वहाँ बैठे तो एक कार आके रुकी जिसमें दो खवातीन थी, बहुत ज़्यादा मॉडर्न, और उनके साथ एक साहब थे जिन्होंने पेंट कोट पहना है, बिल्कुल हल्की हल्की सी दाढ़ी है, मतलब छोटी दाढ़ी है लेकिन सफ़ेद थी, भवें भी सफ़ेद हैं, और उन्होंने ग्लासेस लगाए, वो भी बड़े मॉडर्न से थे। और जब वो आए तो आपस में उन्होंने कहा तू की पीना है। वो एक खातून ने दूसरे को पंजाबी में कहा, उन्हें मैनू एक कैपुचिनो लै दे। वो दूसरे ने जो उसको कहा कि ए भी मैनू लै दो, और उनको कहा मुर्शिद आपने क्या पीना। तो मुर्शिद ने खाली इशारा किया ऐसे करके। तो वो तस्वीरें जो डिस्प्ले पे चल रही होती हैं, तो उन्होंने कहा कुछ खाएंगे। मुर्शिद ने ना किया, आवाज़ नहीं आई मुर्शिद की, तो वो मुर्शिद ही खाली कह रही थी। और मैं और मेरा दोस्त आपस में एक दूसरे को देख के ऐसे कि मतलब वो समझ आ गई पूरी कहानी, लेकिन वो मुर्शिद कहीं से लग नहीं रहे थे। और वो जिस तरह की वो मॉडर्न थी, तो आप जजमेंटल हो जाते हो ज़िंदगी में। हम हमारे वहाँ जाते हैं जब हम जज करते हैं किसी को, तो हम ज़ाहिरी लिबास से देखकर जज कर रहे थे। तो थोड़ी देर में खैर हमने अपनी बात की, तो वो आके टेबल पे बैठे, और वो उस वाली टेबल पे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, स्नोफॉल है, ज़ाहिर है किसी ने कॉफ़ी ली, सैटरडे। अब जब मैं टिश्यू पेपर के लिए उठा, जिस काउंटर पे वो बैठे उसके बिल्कुल पास ही एक डस्टबिन सी होती है जहाँ टिश्यू पेपर और स्ट्रॉ और केचप वगैरह, जैसे अगर कोई सैंडविच लिया तो वहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने टिश्यू पेपर उठाया, तो वो जो मुर्शिद थे जो बड़े मॉडर्न से थे, ऐसे करके मुझे
مطلب ایسے کر کے پورے کا پورا ٹرن کر کے مجھے دیکھ کے کہہ رہے ہیں حیدر صاحب جج تو نہیں کرتے نا کسی کو، اور پھر خواتین کو تو بالکل بھی نہیں، میری خیر ہے، پئیں پئیں آپ بھی پئیں اور ہمیں بھی پینے دیں، اور منہ ادھر کر لیا۔ اب میں اسمائل دے رہا ہوں، مجھے لگا کہ میرے کو فین ہیں جن کو میرا نام بھی پتا ہے، میں نے ہلو کر کے خواتین نے بھی ہلکی اسمائل دی اور وہ آ کے میں بیٹھ گیا۔ تو دوست کہہ رہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یار یہ بات ہوئی۔ انہوں نے کہا یہ کہ فین ہیں تو مطلب وہ تمہیں کہتے، لیکن یہ جملہ کہنے کی کیا بات تھی کہ جج تو نہیں کرتے؟ تو پھر کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دیکھ لیا ہو کہ ہم اسمائل دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے تجربہ ہے زندگی کا، اور یہ ہم پھسپھسا رہے ہیں، ان کی ٹیبل تھوڑی دور ہے، یعنی ہماری آواز صرف ہم تک ہی آ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جو انکل ہیں وہ آئے، تو انہوں نے کہا میں آئے، اور کرسی پڑی تھی، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں جی، اور بیٹھے، اور میں اس انتظار میں ہوں کہ ابھی وہ کہیں گے کہ آپ کے وہ فلاں شوز یا فلاں ڈرامہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ بڑے ماڈرن سے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ جتنے بھی گفتگو آپ نے کی ہے اس میں سچ تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ نہ تو میں نے آپ کو دیکھا اس وقت جب آپ یہ بات کر رہے تھے، میں نے صرف سنا۔ تو میں نے کہا سر ہم تو بڑے وسپر میں بول رہے تھے، آپ کی دل آزاری ہوئی، سوری، لیکن ہم تو اسمائل دی کہہ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اشارے ہیں ان کی بھی زبان ہوتی ہے، سانسوں کی بھی زبان ہوتی ہے۔ میں نے کہا جی آپ نے میرا کوئی ڈرامہ دیکھا، شوز دیکھے؟ کہہ رہے ہم آپ کو جانتے بھی نہیں تھے اب سے پہلے، ابھی ابھی تو آشنائی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ کہا یہ جبیں جو ہوتی ہے یہاں پہ سب کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پیدائش سے پہلے ہی یہ ناموں کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں سر لیکن کچھ لوگ تو نام بدل کے بھی رکھتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ کی پیشانی پہ بہت سے نام لکھے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، کہہ رہے انویزیبل ٹروتھ کسی چیز کا نام ہے۔ اچھا وہ بہت پڑھے لکھے تھے، جس طرح کی ان کی لینگویج تھی، بٹ میرا دماغ وہیں اٹکا تھا کہ جو پہلے ہوا چلو سمجھ آ گیا کہ ہم نے اسمائل دیا، ارے یار یہ مرشد، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد کی جو گفتگو ہے وہ تو اتنی کم اور سانس میں کہ وہاں تک تو آواز جا نہیں سکتی، حرف بحرف وہ دہرا رہے تھے۔ تو وہ جو خواتین تھیں ان کو ایسے کر کے انہوں نے اشارہ کیا 10 منٹ رکنا، زور سے بول دیا، تو وہ اپنا وہی کافی وافی پی لیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو صرف 10 ہی منٹ دے سکتے ہوئے ہیں، اب آپ نے جو پوچھنا ہے وہ ہم بتائیں یا آپ پوچھو گے؟ میں نے کہا چلیے آپ کے ساتھ مل کے تو خوشی ہوئی، کیونکہ اگر تو آپ وہ ہیں جو میں سوچ رہا ہوں تو پھر تو میری خوش قسمتی، اور میں واقعی کانوں کا ہاتھ لگا کے سوری کرتا ہوں، میرا مقصد ہی بالکل بھی نہیں تھا۔ اصل میں ہے کیا کہ نقلی اتنا ہو گیا دنیا میں، جھوٹ اتنا ہو چکا ہے کہ سچ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہمیں، کیونکہ جس طرح کا بھولیا ہے ماڈرن، اس میں اسلام یا تصوف یا طریقت یا معرفت یہ سمجھ نہیں آتی ہے۔ اور یہاں ہر دوسرے دن امریکہ میں یا یو کے میں کوئی کراماتی بابا یہ وہ سب فیک ہوتے ہیں سر، کیونکہ میرے باپ دادا یہی کام کرتے تھے۔ مراقبے اور چلے میں بھی کر چکا ہوں، مجھے بھی پتا ہے مجھے کیا کیا کرنا ہے، لیکن مجھے یہ والا وہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا ان کو ملے ہوئے ابھی 3 دن ہوئے ہیں مجھے، میں جس ہوٹل میں رہ رہا ہوں یہ چھوٹا سا ہوٹل ہے، وہ جو بیچ میں پرپل ٹاپ والی خاتون ہے وہ اس کے ہسبینڈ کا ہے۔ اب ہوٹل کا ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، تو آپ ہوٹل میں کافی کیوں نہیں پی رہے؟ ایسے ہی دماغ میں ایک سوال ہے۔ تو انہوں نے کہا اب آپ کے سوال کا جواب کہ ہوٹل میں کافی کیوں نہیں پی رہا ہوں، بس چلتے چلتے میرا من چاہا تو میں نے کہا کافی لیتے ہیں۔ اب یہ تو میں نے سوچا نا ایک لمحے کے لیے کہ ہوٹل کی مالک ہے یار، ہوٹل سے کافی لے لیتے، اندر ہی سوچ رہا ہوں، وہ اندر کی سوچ کو کیسے پڑھ سکتے؟ میں نے کہا دیکھیے اب ہم اس 10 منٹ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ کون سا علم ہے جو آپ ریڈ کرو من کو پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دل کا حال اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ تو میں نے کہا اس میں فیوچر ہے، اس میں پریزنٹ ہے، حال ہے، کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، سب مایا ہے۔ تم نے کبھی زندگی میں خود کو روتے روتے آئینے میں دیکھا؟ میں نے کہا ہاں کئی بار ایسا ہوا، لیکن جب رو چکے جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی بھی بہت
اہل بیت کے ذکر پہ دکھی ہیں. تو جب آپ منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو آپ اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ بڑا عجیب سا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں لال ہوتی. انہوں نے کہا آخری بار ایک ڈیٹ انہوں نے بتائی اور یہ کہا کہ 8:55 پہ، وہ قریب قریب کی ڈیٹ تھی. آپ روئے تھے، اور جب آپ روئے تھے تب اس وقت کوئی اور بہت رویا تھا کیونکہ وہ ناکام ہوا تھا. میں سوچ رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا سوچو مت، میں ہی بتاتا ہوں، وہ فلاں تاریخ تھی، آپ ایسے تھے، آپ ایسے تھے. وہ محرم کے دنوں کی ایک شام غریبہ کی وہ بات کر رہے تھے، اور وہ ڈیٹ ایسے، اور وہی ہوا. نہیں روتے، بہت پتھر دل بھی لوگ ہوتے ہیں. نہیں، میں ویسے نارملی نہیں رو پاتا ہوں، لیکن جب عشق الہی یا ذکر اہل بیت ہو یا ٹھنڈا پانی بھی آپ پی رہے ہوں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں یاد کر کے مولا کو. انہوں نے کہا دیکھو، جو یہ بتا سکتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے آپ کون ہو. آپ کو اپنا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ جو میرے دوست ہیں فیروز، وہ صرف ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون سی بات ہو رہی، مطلب میں کہاں بیچ میں ہوں، یہ تو صرف دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں. اب یقین کرو کہ 10 منٹ گزر گئے اسی طرح کی کنورسیشن میں، اور وہ خواتین آئیں، تم کو کہہ رہے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھو، ہمارے دوست ہیں، ہم آتے ہیں ابھی. انہوں نے پھر ایک بگ اسمائل دی، السلام علیکم، اور وہ چلے گئے. کہنے لگے ان کو ہم نہیں سدھار سکتے ہیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ ان کے حلیے ایسے ہیں تو ہم نے ان کو کیوں نہیں کہا سر پہ چادر لو، حجاب لو، کئی آنکھ میں ہوتی ہے. ہم یہاں تک آئے ہیں، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ نہیں ہے. تو میں نے کہا وجہ کیا؟ کہہ رہے ہیں یہ جو سامنے بیٹھے ہیں. میں نے کہا میں؟ کہہ رہے ہیں ہاں. میں نے کہا پر میں تو وجہ ہوں ہی نہیں. میں تو اب یہ سنیں، میری تو کہہ رہے فلائٹ کینسل ہوئی آپ کی، آپ کو یہاں مجبوراً آنا پڑا. اب کل تک تو آپ فارغ ہیں، لیکن ہم فارغ نہیں ہیں. ہم آپ کو صرف 5-10 منٹ یا جتنی گھڑیاں اور لکھی ہیں وہی دے سکتے ہیں، پوچھو. میں نے کہا پوچھنا ہی تو نہیں ہے. اس ساتھی فیروز بھائی بولے جی میرا بتا دیں جی، میری اولاد نہیں ہو رہی، انہیں 3 بیٹے ہیں تمہارے، تو آپ یہ کہہ رہے تھے. تو وہ کہہ رہے جی میری تو اولاد ہی نہیں، کہا 3 بیٹے ہیں آپ کے بس، اور چپ ہو گئے. اچھا اب اس بات کو میں دعا جوڑتا ہوں، یہ بات ظاہر ہے ختم ہو گئی. ابھی ان کی 3 اولاد ہیں اور 1 گو میں 3 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ٹرپل جیسے بولتے ہیں. تو اب وہ جب یہ مختصر سی بہت طویل گفتگو تھی، لیکن وہ ٹائم بڑا مختصر ہے، اس وجہ سے ہم مدعے پہ آتے ہیں. تو میں نے کہا سر ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب میں رو رہا تھا تو کوئی اور بھی رو رہا تھا. میری کسی سے کیا انسیت یا عشق، وہ کون رو رہا تھا؟ کہا وہ ابلیس رو رہا تھا، کیونکہ اس نے کوشش بہت کی توڑنے کی، موڑنے کی، ختم کرنے کی. ابلیس، اگر آپ یہ نہ ہوتے جتنا کچھ آپ نے مجھے بتایا، اور میں اندر سے امپریس نہیں ہوں، میں پریس ہو گیا ہوں، میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں بڑے بڑے لوگوں سے ملا ہوں. انہوں نے کہا میں گنوا دیتا ہوں کس کس سے. انہوں نے 5-6 لوگوں کے نام لے لیے، ان میں سے کہا کہ 2 میرے دوست بھی ہیں ان میں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون ہے یہ بندہ، مطلب یہ کون سی بات کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ مر چکے ہو، قبر میں ہو، اور کسی کو کشف القبور کا علم آتا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے آپ سے. مطلب یہی ہو سکتا ہے. یہ نارمل دنیا کی باتیں تھوڑی ہیں. آج کل 2025 میں سوشل میڈیا کے دور میں ایسی ہر کہانی کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے بول رہا ہوتا ہے. لیکن پروردگار کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس نے ان کائنات میں ناٹ اونلی ہماری دنیا میں ایسے ایسے شاہکار پیدا کیے ہیں کہ جن کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسا کیسا علم رکھتے ہیں. اور جب آپ یوز ٹو ہو جاتے ہو تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ ہے. اب جب یہ بات ہوئی ہماری تو انہوں نے کہا کہ وہ رو رہا تھا کیونکہ اس نے کوشش کی، اور جب وہ رو رہا تھا تو مجھے بڑی خوشی. میں نے کہا آپ نے ابھی مجھے دیکھا، اور آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا تمہیں یہ معلوم ہے کہ روز حشر ہر انسان کو اس کے اعمال دکھائے جائیں گے، اس کی زبان چپ ہوگی، اس کے جسم کے اعضاء بولیں گے،
اور پوری دنیا کے سامنے نشر ہوگا. کائنات جو مر چکے ہیں، آدم، جنوں، ان سارے ایک پنڈال پہ ہوں گے اور سب کا دکھایا جائے گا. کتنی لمبی دن ہوگی کہ صبح سے شام تک سب کے فیصلے بھی ہو جائیں گے. وہ اللہ کے بنائے ہوئے 2 دن کی زندگی ہے، تو یہ 2 دن ملین ایئرز پہ ہے، تو کتنا لمبا سفر ہوگا. کس کس کا دکھایا جائے گا، کتنی شرمندگی ہوگی. تو کہا وہ کسی جگہ سے تو ڈیٹا آئے گا نا. ہاں میں نے کہا لیکن وہ تو لوہے محفوظ. میں کہا لوہے محفوظ وجود کے اندر چھپی ہوئی اس گفا کا نام ہے جہاں پہ تم سیف کیے جا رہے ہو. تو میں نے کہا اس طرح تو جو پاگل ہیں جن کو ہوش ہی نہیں، ان کا کیا؟ کہا ان کو تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی معاف ہے. وہ معاف ہے کیونکہ وہ سودائی ہے. تم سودائی نہیں ہو، تمہیں سب پتا ہے. کبھی کبھی بھولی مصری چیزیں یاد آتی. وہ بچپن میں ہم نے ایسا کیا تھا. جو نہیں بھی یاد، وہ بھی شکم مادر سے سفر تمہارا اسٹارٹ ہوتا ہے اور اینڈ تک کا سفر ہے. میں نے کہا سب گفتگو بہت اچھی ہے، سب کچھ بہت اچھا ہے، زندگی میں بہت سارے لوگ آئے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہو وہ ادھورا سچ ہے. کہا یہی زندگی ہے میرے دوست، یہی زندگی ہے. میں نے کہا ابھی ہم کیا کریں آگے. انہوں نے کہا میرا سفر یہ نہیں ہے ہم دوبارہ ملیں نہ ملیں. کہہ رہے ہیں وہ لتا جی کو سنتے ہیں اب جب آپ ایک تصوف کی بات کر رہے ہیں اور لتا جی کی بات ہے. ہم نے کہا ہاں جی سنا ہے بہت. لگ جا گلے کہ پھر یہ ایسی رات ہو نہ ہو. اور میرے دوست ہنسنا شروع ہو گئے. تو جیسے ایک زہریلی سی مسکراہٹ کی طرف فیروز بھائی کی طرف دیکھا. وہ بالکل میلے ہیں، تصوف چھو کر بھی نہیں گزرا، لیکن گفتگو انٹرسٹنگ جب ہو تو وہ ڈسکس کرتے رہتے ہو، حیران ہوتے رہتے ہو جیسے بچے جنوں کی کہانیاں سن کے حیران ہوتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے سنا ہے. کہہ رہے جانے سے پہلے ایک جپھی تو ہوگی اور اجازت لیں گے ابھی آپ سے ہم، تو بل ہم دیں گے. ایسے کر کے ایک انویلپ تھا، ایسے کر کے رکھا. میں نے کہا لیکن ہم تو پے کر چکے ہیں. کہہ رہے نہیں ہے اگلی کافی کے لیے آپ کا. لیکن میں نے کہا آپ کیوں دیں گے؟ کہا یہ رکھیے گا، یہ وہ بل ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد آتا رہے گا. اس کو تنہائی میں پڑھنا ہے، کھولنا ہے. یہ آپ کے اور آپ سے جڑے ہوئے ان لوگوں کے سوالوں کے جواب ہیں جو بھی ادھورے رہ گئے ہمارے. میں نے کہا صرف اس سوال کا جواب دے دیں کہ ہم نے آج تک نہیں سنا کہ شیطان کبھی رویا ہے. کہہ رہے وہ روتا ہے، اس کے چیلے جو ہوتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن وہ ابلیس جو ہے، جو لوسیفر ہے، جو میپسٹپولن ہے، وہ روتا ہے تب جب ذکر اہل بیت پہ کوئی روتا ہے تو وہ بھی روتا. وہ اس لیے روتا ہے کہ میں ناکام ہو گیا. یہ تو ابھی بھی ان کے اندر اتنا ہوپ ہے. وہ تو دشمن ہے، اس نے تو بہت سے لوگوں کو بہکا دیا. نماز پیچھے رسولوں کے اور اماموں کے پیچھے پڑھ رہے ہیں لیکن دل میں بغض ہے. وہ تو وہاں بھی آ جاتا ہے. وہ تو ابراہیم کو اور اسماعیل کو اور جناب ہاجرہ کو بہکانے کے لیے بھی آ گیا. وہ تو حوا کو بہکانے کے لیے آ گیا. اس کی ایکسس تو بہت ہے لیکن روتا بڑا کم ہے. اور آج یہ جو ایک سفر ہے کہ بس آپ نے ہم سے ملنا تھا، ہم نے گلے لگا کے آپ کو خیرآباد کہنا تھا، یہ شروعات ہے اس کے آنسوؤں کی. لیکن یہ کافی مدت کے بعد آپ کو یہ لائن سمجھ آئیں گی تو روتا ہے. یہ جو ہم آپ کو بل دے رہے ہیں یہ اس کے آنسوؤں کا ہے. اگر کوئی چاہے کہ ابلیس شرمندہ ہو، وہ روئے، کسی کے اوپر کوئی جادو ہے، کوئی سحر ہے، ستاروں کی ناز صورتحال ہے، یا پھر کوئی بندہ جھاڑ پھونک کر رہا ہے، جتنے بھی سفلی یا دوسرے علوم ہوتے ہیں جس سے میجک کیا جاتا ہے اس کو نارمل لوگ نہیں توڑ سکتے. تو یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جس کے کرنے سے وہ شدید روتا ہے اور یہ کام کرتا ہے. یہ صرف جائز پرپس کے لیے کام کرتا ہے. تو میں نے کہا کوئی وظیفہ ہے تو ہاتھ رکھا تو کہا، واپس ایسے کھینچ لیا. کہا وظیفہ نہیں ہے، کسی کے شرمندہ چہرے پہ گرے ہوئے آنسوؤں کا ایک باکس ہے. ٹھیک ہے سر، غلطی ہو گئی، وظیفہ نہیں ہے. کہا کہ جاؤ. ہم جانتے کہ جب اس صدی کی ایک حصے کی اختتام پذیری ہو رہی ہوگی تو یہ تب تک بہت سارے لوگوں تک جا چکا ہوگا.
میں نے کہا سر آپ کے پاس کتنے علوم یا وظائف ہیں؟ کہا وظائف کا تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ وہ ہے جو میرے مرشد، یہ وہ ہیں جو مجھے میرے رب کی طرف سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہ راز ہیں علوم کے۔ خیر، ختم ہو گئی۔ یہ ایک الگ پارٹ ہے کہ جاتے جاتے کیا ہوا، وہ ایک لمبی بحث ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ ہم آتے ہیں اس لائن پہ۔ اس وظیفے کے ملنے کے بعد جس وقت وہ کوڈز، جو میں آپ کو کوڈیکس گیگا کی بات کرتا ہوں، اسی کے پیج 91 کا ایک چیپٹر جو کہ لگایا ہوا تھا، 105 پہ بھی اس کا ذکر ہے، ڈیول بائبل پہ، کہ یہ جو ہے یہ لوگوں کو، زندگیوں کو حل کیسے کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت دی تھی کہ اور گنڈوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں سے مجھے بچاؤ، قرآن میں آپ چار کل پڑھتے ہو تو ان میں اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو گنڈوں پہ پڑھ پڑھ کے پھونکتے ہیں ان سے پناہ دینا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں۔ یہ اس کے بھی کوڈ ہیں جس کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہو۔ کرنا کیا ہے، عمل کیا ہے، سمپل سا ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ ایک بار کرنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہی دن کا عمل ہوتا ہے۔ آپ چاہو تو مہینے میں 4 بار بھی عمل کر سکتے ہو، جس ڈیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا۔ کوئی بھی خواہش جائز ان سب کو پورا کرے گا۔ اور میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکو اور اس تحفے کو یاد کر سکو۔ اسکرین پہ سب سے پہلے تو میری ای میل آئی ڈی ہے therajahyder@hotmail.com۔ یہ آپ دیکھ رہے ہو۔ جو بھی پرائیویٹ میٹنگ کرنے والے ہیں اس وظیفے کے سلسلے میں، کسی بھی سلسلے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ فون پہ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے اسکرین پہ ایک چیز دکھائی دے رہی ہے، اس عمل کا نام ہے عمل گریاؤ ادو خدا۔ اس عمل کا نام ہے، یا عجیب و غریب نام ہے یہ گریاؤ ادو خدا۔ کیا ہے گریا؟ فارسی زبان میں آنسوؤں کو کہتے ہیں، رونے کو کہتے ہیں۔ چرا گریاؤں میں کنی، کیوں رو رہے ہو؟ اور ادو خدا، اللہ کا دشمن۔ تو یہ اللہ کے دشمن کے آنسوؤں والا ایک عمل ہے جسے عمل گریاؤ ادو خدا کہتے ہیں۔ اس عمل کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کرنا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، اور بہت ہی کمال، زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہو اس عمل کو۔ یہ عمل ہفتے کی شب کو کرنا ہے۔ ہفتے کی شب کا مطلب ابھی رات 12 نہیں بجے ہوں گے، عمل کا وقت شب 10 بجے سے 11 بجے تک ہے۔ سیٹرڈے مین سیٹرڈے، وہ جو لوگ کہتے ہیں مغرب کے بعد تو اگلا دن شروع ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ کیڑی دنیا چ رہندے نے بھائی۔ وقت رات 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے اگلے دن کا، تو یہ سیٹرڈے نائٹ 10 to 11 کے بیچ میں ہی آپ کر سکتے ہو۔ یہ عمل شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ یہ عمل دولت کے حصول، ویزا کے حصول، جن کے ویزا نہیں لگ رہے، ریفیوزل آ رہی بہت زیادہ، کاروبار کے لیے ہیں، جن کی ترقی نہیں ہو رہی، وہ چاہتے ہیں کہ امپائرز کھڑے ہو جائیں، شادی میں رکاوٹ ہے یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، محبت میں عروج چاہتے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں، اگر آپ ٹاپر کی لسٹ میں جانا چاہتے ہو، یا اچھی نوکری کے لیے بیسٹ نوکری آپ کو مل جائے، اور صحت کے لیے خاص طور پہ جو بیمار ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے، اور اولاد پیدا نہیں ہو رہی، جو لوگ کہہ رہے ہیں اولاد کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہونا چاہیے، یہ وہ ہے۔ اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو شہرت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، میڈیا، سوشل میڈیا، پولیٹکس یا کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں۔ اس عمل میں یہ لکھنے ہیں آپ نے کوڈ۔ اس بار ہم نے آپ کو انگلش گنتی میں، کاؤنٹنگ میں یہ سارا دے دیا تاکہ آپ عربک میں پرابلم نہ ہو۔ ویسے ہر عمل جو ہے وہ عربی گنتی میں ہی لکھا جاتا ہے، بٹ اس عمل کو آپ اس لینگویج میں، عربی میں، کسی میں بھی لکھ سکتے ہو۔ بٹ یہ ڈیجٹس ہیں جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو چاہیے ایک پیپر اور پین، بہت چھوٹا سے کاغذ پہ یہ نقش لکھنا ہوگا۔ ایک گلاس پانی چاہیے آپ کو۔ اس کے علاوہ کیا چیز چاہیے؟ اس کے علاوہ جو خاص چیز ہے وہ ہے مٹھائی، کوئی بھی مٹھائی، گلاب جامن، لڈو، برفی، کوئی بھی ایک چیز آپ لے سکتے ہو۔ اور یہ ہیں وہ تسبیحاں جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیحاں ہیں جو آپ کی اسکرین پہ ہیں، یا قدوس ہو، یا مومن ہو، یا شہید ہو، یا مالک الملک، اور یا باقی ہو۔ یہ 5 تسبیحاں ہیں۔
الگ الگ پڑھنی ہے شروع کرنے سے پہلے، یعنی یہ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھو گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر آپ نے یا قدوسو 100 دانوں والی تسبیح پڑھنی ہے، پھر یا مومنوں پڑھنا ہے، یا شہیدوں پڑھنا ہے، یا مالک الملک اور یا باقیوں، یعنی یہ ساری ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے. جب یہ 5 تسبیحاں ہو جائیں گی تو پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد 3 بار درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کلوز کرنا ہے. اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو کاغذ قلم جو آپ نے کیا ہوگا، یہ پانی کا گلاس ہے جس کے اوپر آپ کو دم کرنا ہوگا، اور دم صرف پانی کے اوپر کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا. اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ پانی پہ دم کرنا. اب میں ذرا اس کو ہٹاؤں گا اور پھر لاسٹ پہ آپ کو یہ دکھاؤں گا. جو نقش آپ کو بتایا ہے اس کو کسی چھوٹے سائز کے کاغذ پہ لکھیے گا، مطلب کمپیکٹ ہو، بہت بڑے پہ نہیں لکھنا ہے، چھوٹے کاغذ پہ لکھنا ہے. یہ عمل شروع کرنے سے پہلے تسبیحاں کچھ بھی نہیں پڑھنی، سب سے پہلے وہ نقش لکھنا ہے آپ نے. نقش لکھنے کے بعد 10 اور 11 کے بیچ میں ہی آپ لکھو گے. لکھنے کے بعد اس کو آپ نے رکھنا ہے پانی کے گلاس کے نیچے، اور اب آپ نے مٹھائی سامنے ہوگی. اب تسبیحاں پڑھنا شروع کرنی ہے. جب تسبیحاں ہو جائیں تو پانی کے گلاس کے اوپر پھونک مارنا ہے اور نیچے سے وہ نقش نکال لینا ہے. نقش نکالنے کے بعد آپ نے اس کو چھوٹا سا بنانا ہے. اب وہ جو مٹھائی آپ کو دکھائی ہے اس کے اندر کی کوئی بھی ایک چیز لے لیں، لڈو لے لیں، رسگلا، گلاب جامن، جو بھی آپ کو سمجھ آتا ہے، اس کے اندر چھوٹا سا اس کو بالکل بنا کے اس مٹھائی کے اندر آپ نے ڈال دینا. اور ایک ہی پیس چاہیے، پورا ڈبہ مٹھائی کا نہیں چاہیے، جسٹ 1 پیس چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، اب کلو والا نہیں لے لینا. رسگلا ایک، گلاب جامن ایک، بس اس میں وہ ڈال دینا. ڈالنے کے بعد آپ کوشش کیجئے گا کہ اس کو کسی پلاسٹک پولیتھین تھیلی میں، پلاسٹک میں لگا کے گرا لگا دیں تاکہ کوئی چینٹیاں وغیرہ نہ جا سکیں، اور اس کو بند کر کے آپ نے رکھ دینا. اب جب آپ نے تسبیحاں پڑھ لیں، پانی کے اوپر دم کر لیا اور یہ جو نقش ہے اس کے اندر چلا گیا، اب آپ نے پانی آدھا پی کے رکھ دینا ہے اور اب دعا کرنی ہے. اب جب دعا کریں گے آپ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہو، بہت سارے لوگ ملٹی پرپس کے لیے بھی کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک مقصد کے لیے کرتے ہو تب بھی ٹھیک ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں. جب وہ دعا ہو جائے تو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اور جب سجدہ کرنا ہے تو سجدے میں ہاتھ ایسے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ ایسے ہوں گے جیسے دعا مانگتے ہیں، وہیں پہ آپ نے سجدہ کرنا ہے. اور آپ نے 5 بار، 5 بار صرف، مطلب ناٹ 5 تسبیح، انگلی پہ گن کے 5 بار یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو یا علیو، یعنی میرے رب کا خوبصورت اسم مبارک، یہ پڑھنا ہے اور پھر سے دعا کرنی ہے. جس بھی مقصد کے لیے ہاتھ اب ایسے ہیں، سر نیچے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں. پھر جب اٹھو گے تو دوبارہ پانی پہ دم کرنا ہے اور وہ جو آدھا گلاس بچا ہوگا وہ پی لینا. That's it. اب اتنا سا عمل ہے. اب آگے کیا؟ وہ جو مٹھائی ہے اور جو نقش ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے سر کے اوپر سے اینٹی کلاک وائز مارنا ہے اور گھر کے باہر کہیں بھی، مطلب کہیں بھی پھینک دو. سیم ٹائم پہ بھی پھینک سکتے ہو، 24 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، اگلے دن صبح اٹھ کے پھینک دو، کسی کو دے دو کہ یہ جی باہر جا کے کہیں کچرے میں پھینک دیں، کسی ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں پہ چینٹیاں اس کو کھا لیں. خاص طور پہ لوگ یہ مٹھائی قبرستان میں یا کسی درخت کے تنے میں یا کہیں پارک ہے وہاں پھینک دیتے، لیکن گھر کے باہر، اور کھول کے نہیں، بس شاپنگ بیگ سمیت ہی وہ خود ہی کھائیں گی، ان کو خوشبو آ جائے گی. یہ کاغذ کا کیا اثر ہونا ہے؟ یہ واحد عمل ہے جس میں ابلیس چیخیں مار مار کے روتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھ سکتے تو آپ حیران ہوتے کہ اس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ کون سے پاسورڈز ہیں جو ہم نے مٹھائی میں لگا کے اس کے وجود کو بس سمجھ لے کہ آخری کیل ٹھوک دی ہے، اور ہم پڑھے جا رہے ہیں اور یہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ تو جو چینٹیاں ہیں جن پہ ابلیس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، وہ آپ کا صدقہ ہے. وہ جو کھا رہے ہیں اس میں کوئی لمبی چوڑی بہت ساری مٹھائی لے کے ان میں ڈالنا ہے نہیں، جسٹ ایک ہی مٹھائی میں ڈالنا ہے. اب آپ کو ریپیٹ کر کے میں دکھاتا ہوں، سمجھ چکے ہوں گے. نہ سمجھ آئے تو میرے کو پھر نہ پوچھنا، کیونکہ اتنی ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا. یہ ہے عمل گریاؤ ادو خدا. یہ ایک کمال قسم کا عمل ہے. اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کس دن کا انتخاب کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ آپ کی اسکرین پہ ایک بار پھر سے آ گیا کہ یہ ہفتے کی شب کو کرنا ہے. عمل کا وقت شب 10 بجے سے 11 بجے تک ہے. یہ عمل شیطانی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور کسی بھی
چیز کے لیے، دولت کے اصول کے لیے، ویزا، کاروبار، شادی، محبت، تعلیم، اچھی نوکری، صحت، اولاد کی پیدائش اور شہرت کے لیے۔ اس کے لیے یہ والا جو نقش ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا بڑے چھوٹے سے کاغذ کے اوپر۔ ایک عدد کاغذ کی ضرورت پڑے گی آپ کو، قلم کی ضرورت پڑے گی، کسی بھی سیاہی سے لکھ سکتے ہو آپ۔ اس کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی چاہیے جو 2 حصوں میں پینا ہوگا آپ کو، اور اس کے بعد آپ کو 1 پیس مٹھائی کا چاہیے، اور اس کے اندر یہ تعویذ رکھنا ہوگا۔ یہ سارا عمل ہو جانے کے بعد، اور یہ تسبیحاں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں، اور پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کرنا ہے اور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ تھا آج کا عمل۔ اس کی ڈیٹیل ہم اپنے لائیو شو میں ضرور بتائیں گے، لیکن آج کے اس دن کے حوالے سے شوال کے حساب سے اس کے لیے بڑی اہمیت ہے، اور یہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دنوں کی پابندی نہیں، کسی بھی سیٹرڈے کو کر سکتے ہو، تو مہینے میں 3 4 5 جو بھی سیٹرڈے آ رہے ہیں ہفتے کی رات، یہ آپ کر سکتے ہو، اور ایک شخص ہی بار بار عمل کر سکتا ہوں، اور اس کی اجازت میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہو تب بھی کر سکتے ہو۔ سانسوں کی وفا تو بہت جلد آپ کے دلوں پہ دستک دینے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، پامان خدا۔